نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا وتقبل دعائي وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.
ربك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم جی، میں ہوں عابدہ آغا اور آپ دیکھ رہے ہیں وینس انٹرٹینمنٹ پہ سحری کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن. ہمارے ساتھ موجود تھے قاری الشیخ فاروق الحسن اکیڈمی سے اور قاری محمد ثانی. انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ سعودی عرب سے اور قطر سے، بحرین سے انہوں نے پوزیشن حاصل کی ہے. یہ بہت ہی خوبصورت قرأت پیش کر رہے تھے. اور اب ہمارے ساتھ ہیں حافظہ رمشا زہیب جو کہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں گے. اللہ 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 اللہ. ساتی شجرو نطاق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پاتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 اللہ. کنز الکرم مولا النعم هادي الأمم
हमारे साथ हाफिज़ा रमशा ज़ुहैब मौजूद थी और रोज़ाना की तरह आज भी हमारा एक टॉपिक है हम परेशान क्यों हैं। और सारी की जो हमारी ये ख़ुसूसी ट्रांसमिशन वीनस एंटरटेनमेंट पे होती है, डिफरेंट इसमें सेगमेंट होते हैं। आज भी हमारे पास बहुत सारे सेगमेंट हैं। आगा थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए हमने सलमान को अपने साथ जो है वो मेहमान यहाँ पे बुलाया हुआ है। आप सलमान को डिफरेंट स्क्रीन पे देखते हैं। ये एक सीनियर नात ख़्वां हैं। जब ये नात पढ़ते हैं तो किसी और ही दुनिया में ये हमें ले जाते हैं और जज भी हैं और माशाल्लाह बहुत से मुकाबले ऐसे हैं जिनको ये एज आ पैनलिस्ट जज कर रहे हैं नात के। तो वेलकम करती हूँ मैं सलमान आपको। और दूसरा सेगमेंट है हमारा, जो सलमान आज का ख़ास सेगमेंट हमारा वो है सेहतनामा। सेहतनामा हम डिफरेंट इसमें डॉक्टर्स को बुलाते हैं, सीनियर हमारे पास थेरेपिस्ट होते हैं। हम बच्चों पे ज़्यादातर फोकस करते हैं कि क्योंकि ये हमारा जो है फैमिली चैनल है और जो रमज़ान की ट्रांसमिशन है वो ख़वातीन ज़्यादातर शौक़ से इसको देख रही होती हैं। तो हमारे साथ सेहतनामा में रहमान हैदर मौजूद हैं, IHRA से इनका ताल्लुक़ है। अच्छा, एक सेगमेंट हमारा होता है नाज़रीन इंसान दोस्त। तो इंसान दोस्त में वो लोग जो सोशल काम कर रहे होते हैं, जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे होते हैं, जो अपना एक पैशन उनका होता है रमज़ान के अलावा भी। रमज़ान में तो आपने देखा डिफरेंट रोड पे और जगहों पे आपको दस्तरखान नज़र आ रहे होंगे, आपको बहुत सारी इफ्तारियाँ करवाई जा रही होती हैं और फिर राशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। तो हमारे साथ जो है इंसान दोस्त में नुसरत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से मौजूद हैं अली अब्बास ताज। मैं आपको वेलकम करती हूँ। अच्छा, आज का हमारा गेस्ट जो है, डेली हमारे पास एक गेस्ट होता है और हम चाहते हैं कि हम डिफरेंट लोगों को यहाँ बुलाएं और लोगों की भी अवेयरनेस होती है। हमारे पास जो आज के मेहमान हैं वो हैं ZH खुर्रम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप ZH खुर्रम साहब? आपकी दुआएं चाहिए। अच्छा, UN एम्बेसडर हैं, जर्नलिस्ट हैं, सीनियर। तो हम इनसे भी बात करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक है कि हम परेशान क्यों रहते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमारा जो सेगमेंट है वो सेहतनामे का है। तो मैं चाहूँगी कि आपसे स्टार्ट लेती हूँ कि IHRA से आपका ताल्लुक़ है। तो ये जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं आप, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये क्या डॉक्टरेट डिग्री है या क्या ये डिप्लोमा है, और स्पीच थेरेपिस्ट के साथ आप कोई और चीज़ के भी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं? बेसिकली कराची में मास्टर्स प्रोग्राम होता है कराची यूनिवर्सिटी और अज़ियाउद्दीन से। डॉक्टर तो हम कहलाते नहीं हैं, वैसे लोग हमें कहते हैं डॉक्टर वगैरह, बट अगर हम देखा जाए प्रोफेशनली तो डॉक्टर हम लगा नहीं सकते अपने साथ। ठीक है, ऐसे ही जैसे फार्मासिस्ट डॉक्टर नहीं लगाते? बिल्कुल बिल्कुल, हम एज अ थेरेपिस्ट काम करते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं ये? बिल्कुल, मास्टर्स की डिग्री मिलती है। डिप्लोमा पहले होता था कराची यूनिवर्सिटी से, बट अब ये बंद हो चुका है। अब 4 ईयर प्रोग्राम चल रहा है कराची यूनिवर्सिटी से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो स्पीच थेरेपी है, हमें ऐसा लगता है कि वो बच्चे जो तुतला के बोलते हैं या सही नहीं बोल पाते या जिनके साथ कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए होती है, या जो बड़े होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी उनकी जो है वो लुकनत ज़बान में होती है, कुछ इस तरह होता है कि वो सही से कुछ लफ्ज़ को बोल नहीं पाते, तो उनके लिए भी है ये थेरेपी? जैसे देखें, अगर किसी भी एज का इंडिविजुअल हो ना, चाहे वो बच्चा हो या फिर ओल्ड एज का हो, अगर उसके अंदर स्पीच या फिर लैंग्वेज किसी भी तरह का इशू आता है ना, तो उसको नीड होती है थेरेपी की। आपने देखा होगा बड़ी एज के पर्सन्स होते हैं, उनको स्टटरिंग स्टैमरिंग का इशू रहता है ना, तो उनको भी नीड पड़ती है थेरेपी की, ताकि थोड़े गाइडलाइंस वगैरह लेके ना वो मैनेज कर सकें उस चीज़ को। अच्छा, इसका वोकल से भी कोई ताल्लुक होता है? क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं तो वो बात करते करते ना अचानक से उनकी आवाज़ चेंज हो जाती है, वो ख़वातीन की आवाज़ निकल जाती है, तो इसका भी इससे कोई ताल्लुक है स्पीच थेरेपी? बिल्कुल बिल्कुल है। हमारा जो एपिग्लोटस है ना, उसका रोल है स्पीच के अंदर ना। अगर ऑर्गेनिकली कोई इशू आता है हमारे एपिग्लोटस के अंदर ना, तो वो इफ़ेक्ट करेगा हमारे साउंड क्वालिटी को। ठीक है, तो IHRA में अभी आप होते हैं, तो कितने स्टूडेंट हैं जिनको आप थेरेपी दे रहे होते हैं? और मेरे पास ऑल ओवर जो मैं देखता हूँ तो मेरे पास 25 के अराउंड बच्चे हैं जिनको मैं टाइम में सेशंस लेता हूँ उनके। आपको क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा ये मसला बन गया है? क्या वजूहात हो सकती हैं कि हर दूसरे घर में ये इशू है कि बच्चे की स्पीच डिले है या बच्चा बोल नहीं रहा है या बोलते बोलते वो खामोश हो गया? क्या वो वजूहात है? बेसिकली जो चीज़ें पाकिस्तान या कराची में अगर हम देखा जाए ना, तो कोविड के बाद से ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हुई हैं ना। उसका रीज़न ये भी है कि स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा आ गया है ना कि बच्चों के हाथ में सेल फ़ोन, टैबलेट वगैरह ये ज़्यादा आ गई हैं। प्ले स्पोर्ट्स वगैरह से हम बहुत दूर चले गए हैं। बच्चे घर पे होते हैं, स्क्रीन एक्टिविटीज़ नहीं है ना, तो बच्चे। अच्छा, ये मसला पहले से मौजूद था, अब बढ़ गया? बिल्कुल,
پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا. پہلے یہ تھا کہ فیملی سسٹم جوائن ہوا کرتا تھا تو وہاں پر بچوں کو ایکسپوجر وغیرہ ملتا تھا. اب یہ ہے کہ مینلی پیرنٹس جاب کرتے ہیں, بچے سوشل نہیں ہو پاتے, باہر کا ماحول اس طرح نہیں ہے کہ بچے ان کو باہر چھوڑیں, گھر پہ زیادہ ٹی وی یا اسکرین ٹائم ملتا ہے, ایک یہ ریزن بھی ہے. دوسرا دیکھا جاتا ہے فاسٹ فوڈ وغیرہ اگر ہم دیکھیں نا, چھوٹے بچوں کو وہ زیادہ کنزیوم کرتے ہیں جس کی وجہ سے بھی شوگر وغیرہ انٹیک زیادہ ہوتا ہے, تو ہائپر ایکٹیویٹی, بیہیویئر, آرٹیفیشل شوگر ہوتا ہے باہر کی, جیسے چاکلیٹس وغیرہ بھی افیکٹ کرتی ہیں. ایگریشن وغیرہ بچوں میں جو آتے ہیں نا وہ اسی وجہ سے آتا ہے. اچھا, ایک بچہ ہے مثال کے طور پہ اور وہ اسپیچ ڈیلے ہے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اسپیچ ڈیلے ہے؟ ہم تو کہیں گے کہ بھئی اس کے چاچو ماموں سبھی لیٹ بولیں. دیکھیں ایک جنرل کرائٹیریا ہے, مائل سٹونز کہتے ہیں نا اس کو, اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں نا کہ جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کوئنگ کرتا ہے, لائک کچھ ساؤنڈس پروڈیوس کرتا ہے 2 to 4 منتھ کے اندر. اگر وہ بچہ اس ایج میں نہیں کرتا اور ڈیلے کرتا 5 to 6 منتھ ہوتے ہیں نا, تو ہمیں تھوڑا سا تشویش میں ہونا چاہیے کہ وائی کیوں نہیں کر رہا وہ چیز, پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے بیک گراؤنڈ. اس طرح سے پھر بیبلنگ آتے ہیں, بابا کانسننٹ ساؤنڈس وغیرہ آتے ہیں 4 to 6 منتھ کے اندر. اگر وہ چیزیں بچہ نہیں کرا اپنے ایج کے اندر, پھر ہمیں تھوڑا سا کسی کو دکھانا چاہیے, کسی تھراپسٹ کو, کسی ڈاکٹر کو, کہ کیا ایشو ہے. ہمیں کس کو دکھانا چاہیے؟ کیونکہ پیرنٹس کو اویئرنیس نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ نارمل جو آپ کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, چائلڈ اسپیشلسٹ, ان کے پاس لے جاتے ہیں, وہ تو بس تھپکی لگاتے ہیں کہ ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بچہ اسپیڈ ڈیلے ہے یا بچہ کے ساتھ کوئی ڈس آرڈر ہے, وہ ADHD ہے یا آٹزم ہے یا کچھ اس طرح. تو کون سی جگہ پہ جا کے اسسمنٹ کروانی چاہیے؟ دیکھیے بیسکلی جو دیکھا گیا نا, پیرنٹس جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس, تو جن کو آئیڈیا ہوتا ہے, لائک تھراپسٹ جن کے کانٹیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں, جن کو اویئرنیس ہوتی ہے نا, تو وہ ریفر کر دیتے ہیں. باقی ہے کہ اویئرنیس بھی پاکستان میں اتنی نہیں ہے, کراچی میں ہوگی, بٹ اگر ہم جاتے ہیں انٹیریئر سائڈ پہ جاتے ہیں نا تو اویئرنیس نہیں ہے. تو یہ چیز بھی ہے, سوشل میڈیا کے تھرو بھی اویئرنیس لے سکتے ہیں. باقی ٹیچرس وغیرہ, سائیکالوجسٹ وغیرہ ہوتے ہیں نا, ان کو دکھانا چاہیے, تو وہ دیکھ کے پھر بچوں کے تو ویسے ہی ڈاکٹرز بہت کم ہوتے ہیں. بالکل, تو اور وہ چارج بھی بہت زیادہ کرتے ہیں, عام عوام کی پہنچ سے بھی دور ہوتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, قریب کی کلینک میں چلے جاتے ہیں, وہ ہمیں تسلی دے دیتے ہیں کہ بچے کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے, بڑا ہوا تو بول لے گا. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جانا چاہیے, ایک جو ٹائم پیریڈ ہے خاص آپ بتا رہے ہیں, اگر مائلسٹون اس سے ڈیلے ہیں تو آپ کو بچے کو لے کے اسسمنٹ کے لیے جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, پھر یہ ریکور ہو جاتا ہے؟ ٹائم لگتا ہے, جتنا بچہ لیٹ کرے گا نا اتنا ٹائم زیادہ لگے گا. فار ایگزامپل اگر ایک بچہ 6 to 8 منتھ میں بیبلنگ کرتا ہے, اگر وہ اس نے 1.5 ایئر تک بیبلنگ نہیں کی ہے, اب اس کو اس ٹائم تھراپسٹ کے پاس لا رہے ہیں نا, تو یہ سمجھے کہ 1 سال بچے کا ڈیلے چل رہا ہے نا, تو اتنا کام ملٹیپلائی ہو جائے گا, تھراپسٹ کا بھی ہوگا اور پیرنٹس کا بھی ہوگا, تو ٹائم لگتا ہے. مطلب آپ امید دے رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم یہ کہیں کہ کچھ بچے جو ہیں وہ نان وربل رہ جاتے ہیں, ان پہ بھی اثر پڑتا ہے, مطلب جو بچہ نہیں بول رہا ہے, یہ اسپیڈ ڈیلے ہے, تو ہم کہتے ہیں یہ تو نان وربل ہے, یہ تو بولیں گے نہیں ساری زندگی, تو آپ یہ ان کو یہ امید دے رہے ہیں کہ اسپیچ تھیراپی سے ان پہ فرق پڑے گا, وہ بولیں گے. بٹ ایک کرائٹیریا ہے نا آل اوور کہ 6 ایئرس کی ایج تک نا بچے کا برین گرو کرتا ہے. اگر 6 سال سے پہلے بچے کو آپ نے تھراپی دی, کام کیا گھر کے اندر بھی, پرہیز جو چیزیں ہوتی ہیں نا, لائک اسکرین ٹائم پرہیز کرنا پڑتا ہے, فوڈس وغیرہ, تو بچہ ریکور کر جاتا ہے. 6 سال سے بچہ اوپر چلا جائے گا تو بہت مشکل ہوتا ہے بچے کو وربل کرنے میں. اچھا, میں نے تو یہ سنا ہے کہ 10 سال کے بعد جو ہے وہ بہت بہتری آ جاتی ہے, جن کی اسپیچ نہیں آتی ان کی بھی آ جاتی, ایسا کچھ نہیں ہے؟ لینگویج اگر بچے نے سنی ہوئی ہے اور بچہ وربل ہے تو وہ لینگویج کو فارمیشن کر سکتا ہے, بٹ کوئی نئی چیز وہ لے گا لیکن وہ سمجھ نہیں پائے گا اس چیز کو. اچھا, ایک مت ہے, میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک گھر میں بہت ساری لینگویجز بولی جائیں, مطلب مدر کی کچھ اور بول رہی ہیں, نانا نانی کچھ اور بول رہے ہیں, سندھی ہے, اردو, انگلش ہے, تو بھی بچے کی اسپیچ پہ کوئی افیکٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں اگر بچہ سوشل ہے, ایکسپریسو ہے, اس کو ماحول مل رہا ہے نا, تو اتنا زیادہ نہیں ہوگا. بچہ وربل ہوگا, میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کے وہ ڈفرینٹ لینگویج کو یوز کر سکے, ڈفرینٹ بائی لینگویج ہو جائے, بٹ یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے لینگویج افیکٹ کرے بچے کی. ٹھیک ہے, ڈیلے ہو سکتا ہے لیکن افیکٹ نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بالکل ہی خاموش ہو جائے, یا نہ وہ کوئی ڈس آرڈر ہوگا یا اسپیڈ ڈیلے کچھ اس طرح کا. نہیں, ڈیلے بھی نہیں ہوگا, ڈیلے کے ایشوز ہوتے ہیں, لیکن ملٹیپل لینگویج کی وجہ سے بچے میں ایشو نہیں ہوتا ہے. اگر بیک گراؤنڈ اگر ہم دیکھیں کوئی ریزن ہوگا تو میں بھی ہو سکتا ہے, ادروائز اگر بچہ نارمل ڈیولپ کر رہا ہے تو ایشو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ رحمان حیدر. اور آپ کے ادارے سے ڈیلی ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ایسا تھراپسٹ آ رہا ہے, آکوپیشنل تھراپسٹ آ رہا ہے, اسپیچ تھراپسٹ آ رہا ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گی, IHRI کی جو ادارہ ہے
وہ بچوں کو جو ہے وہ فری آف کاسٹ تھیراپی دے رہا ہے. تھیراپی بہت مہنگا علاج ہے سلمان. تھیراپی جو ہے نا وہ 40 منٹس کا سیشن ہوتا ہے اور اس کے جو ہے وہ 3000 5000 جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ریٹس ہیں. تو IHRI جو ادارہ ہے یہ بچوں کو فری تھیراپی دے رہا ہے اور بہت بڑا کام کر رہے ہیں رزاق بھائی. اچھا ہمارے ساتھ سلمان موجود ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سلمان عالم موجود ہوں اور ہم ان سے نعت نہ سنیں؟ تو نعت تو ہونی چاہیے تاکہ ہمارے بھی دل منور ہو جائیں. میں چاہوں گی کہ مائک دے دیں سلمان کو اور اس کے بعد پھر ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جائیں گے. آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا. آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا. سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا. آواز کا یہ حسن تو 2-4 دن کا ہے مہمان. آواز کا یہ حسن تو 2-4 دن رہے گا. یہ عشق میرے نعت سناتے ہی رہیں گے. سن کے وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا. سبحان اللہ. اور دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے. لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا. لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیتے رہیں سلامت رہیں. نعت کا یہ ہدیہ آپ نے بارگاہ رسالت میں پیش کیا. یہاں لیتے ہیں مختصر سی بریک اور انعام رمضان جاری ہے. اللہ کا احسان جاری ہے. نعمتیں برکتیں اور رحمتیں ماہ انعام آ گیا. رمضان آ گیا. اللہ کا احسان انعام رمضان. انعام رمضان. انعام رمضان. نعمتیں برکتیں اور رحمتیں ماہ انعام آ گیا. رمضان آ گیا. اللہ کا احسان انعام رمضان. انعام رمضان. انعام رمضان. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے. تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے. تیرا آستان سلامت. وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو
کہ غلام ناقہ پر ہے تو امام چل رہا ہے کہ غلام ناقہ پر ہے نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے تے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے تے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے میری زندگی کا ماشاءاللہ تجھے سبحان اللہ سبحان جزاک اللہ جزاک اللہ. محمود فیروزی ہمارے ساتھ موجود تھے, دلوں کو منور کر دیا انہوں نے بارگاہ رسالت میں نعت کا ہدیہ پیش کیا کہ اور ابھی بریک میں ہی ہمیں جوائن کیا ہے شہاب اقتدار قدر نے, اور ان کا جو ہے وہ نعت کے حوالے سے بڑا ان کو جانا پہچانا جاتا ہے. جتنے بھی نعت نامہ لاسٹ ٹائم ہمارا سیگمنٹ تھا, اور نعت کے حوالے سے اور شعر کے حوالے سے ایک پہچان ہے ان کی, بالکل سینئر نعت خواہ ہیں اور شاعر ہیں. اچھا, ہمارا ایک سیگمنٹ بھی ابھی ہوگا بیت بازی, تو ہم چاہیں گے آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں, اس کو جج بھی کریں اور اس کو دیکھیں بھی. اور بدر منیر قادری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, اور ایک اور نعت خواہ ہیں ہمارے ساتھ, ہم ان کو اپنے پروگرام میں شامل رکھیں گے, اسامہ عارف اشرفی صاحب. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. تو ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے بیت بازی کا. اس میں 5 منٹ کا جو ہے وہ دورانیہ ہوگا, جس میں بیک ٹو بیک شعر پڑھنے پڑیں گے. ایک جو پارٹیسپینٹ ہے وہ شعر ختم کرے گا, اس کے لاسٹ جو ورڈ ہوگا اس سے دوسرے پارٹیسپینٹ کو سٹارٹ کرنا پڑے گا. تو 5 منٹ کے دورانیہ میں ہم معیار کے مطابق بھی رزلٹ اناؤنس کریں گے سلمان جی کہ اگر معیار دیکھا جائے گا, آپ تمام لوگ یہاں ججز ہیں اور جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی ججز ہیں, اور ہمارے PCR میں بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی اس کو جج کریں گے. تو آپ لوگوں کی اجازت سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. میں چاہوں گی ایک ایک شعر پہلے ہم آپ لوگوں سے بھی سن لیں تاکہ حوصلہ افزائی ہو جائے پارٹیسپینٹس کی. شہاب اقتدار صاحب, ایک شعر آپ کی طرف سے ہو جائے. ثبوت کے لیے دل تک نہیں ہے پہلو میں, ثبوت کے لیے دل تک نہیں ہے پہلو میں, سنا رہا ہوں انہیں دل کی داستان ابس. واہ واہ. جی سلمان, آپ کی طرف سے. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا, کہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نڈلنا سیکھا. بدر منیر صاحب, آپ کی طرف سے ایک شعر ہو جائے. یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جی, لوح و قلم تیرے ہیں نون گنہ سے اسٹارٹ ہے. میں پہلے بتا دوں گی ہمارے ساتھ جو پارٹیسپینٹ ہیں نعمان کریم, فاسٹ یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے, دعا شیخ ٹائٹن یونیورسٹی سے. تو آپ اسٹارٹ کریں گے پہلے نعمان کریم. نگاہوں میں میری منظر کئی آئے گئے, لیکن جو دیکھا ہی نہیں آنکھوں نے وہ منظر آج تک نہیں بدلا. حسین ابن علی کا چاہنے والا ہوں سو میں نے کبھی تعداد کی بنیاد پر لشکر نہیں بدلا. کیا کہنے بھائی, بدلا. اگر وہ پوچھ لے ہم سے کہ کس بات کا غم ہے, تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے. یکسر ہنسنا اور ہنسانا چھوڑ دیا, آس پڑوس میں آنا جانا چھوڑ دیا. شہر میں بیٹے کی طبیعت ناساز تھی, گاؤں میں ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا. اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں, کیوں نہ اے دوست ہم جدا ہو جائیں. تو بھی ہیرے سے بن گیا پتھر, ہم بھی کل جانے کیا سے کیا ہو جائیں. واہ. نیند کے جیسا کوئی فن ہے میرے ہاتھوں میں, جس کو چھوتا ہوں اسے خواب بنا دیتا ہوں. سونپیے سارے زمانے کی اداسی مجھ کو, لائیے میں اسے نایاب بنا دیتا ہوں.
نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ نادان ہو تم دیکھو تمہیں علم نہیں، پاگل یہ حقیقت ہے کوئی فلم نہیں، مانو میری تو دور ہی رہو عشق بہت برا ہے، لیلا کو ہیر کو بھی یہی درد ملا ہے۔ کیا بات۔ یعنی جسے دیمک لگی جاتی تھی وہ میں تھا، اب آ کے میری طرف دھیان گیا ہے، اب بات تیری کن پہ ہے کچھ کر میرے مولا، ایک شخص تیرے در سے پریشان گیا ہے۔ کیا بات ہے۔ یہ جس کی بیٹی کی سر کی چادر کئی جگہ سے پھٹی ہوئی ہے، تم اس کے گاؤں میں جا کے دیکھو تو آدھی فصلیں کپاس ہوں گی، دیکھ لینا ہمارے بچوں کے بال جلدی سفید ہوں گے، ہماری چھوڑی ہوئی اداسی سے 7 نسلیں اداس ہوں گی۔ کیا بات، کیا بات۔ یعنی یہ خاموشی بھی کسی کام کی نہیں، یعنی میں بیاں کر کے بتاؤں کہ اداس ہوں۔ کیا بات۔ نہ کسی کھیل تماشے نہ سلاطین کے ساتھ، دل دھڑکتا ہے میرا اہل فلسطین کے ساتھ، کربلا دونوں لکیروں کو جدا کرتی ہے، کون گمراہ ہوا کون چلا دین کے ساتھ۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، یہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ معذرت صاحب دوبارہ پڑھیے گا۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ سیکنڈ ٹائم ہم صحیح پڑھ۔ چلے ہم اس کو کنڈیشن یہ دیکھ میرا ہاتھ میرے خون سے تر ہے، خوش ہو کہ تیرا مد مقابل نہ رہا میں، اس قدر کھوکھلا کر رکھا تھا مجھے غم نے، لگتا تھا گیا اب کے گیا میں۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ کیا بات، کیا بات۔ یہ نرم لہجہ پیاری باتیں تیرے لیے ہیں، ہم اس لہجے میں سب سے بات نہیں کرتے۔ کیا بات ہے۔ یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا۔ بات ہے۔ کیا اچھا کہتے ہیں۔ ایک زخم مجھ کو چاہیے میرے مزاج کا، یعنی ہرا بھی چاہیے اور گہرا بھی چاہیے، کیا ہے جو ہو گیا ہوں میں تھوڑا بہت خراب، تھوڑا بہت خراب تو ہونا بھی چاہیے۔ واہ واہ واہ، کیا بات۔ یہ غم کیا دل کی عادت ہے، نہیں تو کسی سے کوئی شکایت ہے، نہیں تو وہ میرے گھر نہیں آتا میں اس کے گھر نہیں جاتا، مگر ان احتیاطوں سے تعلق مر نہیں جاتا۔ محبت کے یہ آنسو ہیں انہیں آنکھوں میں رہنے دو، شریفوں کے گھروں کا مسئلہ باہر نہیں آتا۔ کیا کہنے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ واہ، یہاں 5 منٹ کا دورانیہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اور بہت عمدہ، معیار بھی زبردست رہا۔ تو میں چاہ رہی ہوں کہ ایک ایک لفظ ہم دے دیں تاکہ رزلٹ جو ہے یہاں پہ ہمیں آسانی ہو جائے۔ تو شہاب صاحب ایک لفظ کوئی ہو آپ کی طرف سے جس سے وہ لفظ شعر میں آنا چاہیے۔ محبت۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ یہ تو آپ نے پڑھ دیا تھا۔ محبت مجھے کوئی اور لفظ دے دیں، آپ دے دیں سلمان۔ تمنا۔ یہ تمنا ہے کہ آزاد تمنا ہی رہوں،
یہ تمنا ہے کہ فراق تیرا فراق جانے جاں عیش تھا کیا میرے لیے، یعنی تیرے فراق میں خوب جام پی گئی. تو یہاں پہ رزلٹ جو ہے ہمارا واضح ہے، اور نعمان کریم ہمارے ساتھ نیکسٹ راؤنڈ میں جو ہے وہ کوالیفائی کریں. آپ رنر اپ ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. آج کا دن آپ کے لیے جو ہے وہ اچھا نہیں تھا، کوئی بات نہیں، بیسٹ آف لک. بہرحال یہ کہیں گے مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. جی جی جی، بہت عمدہ شاعر تھے. ججز نے بھی فیصلہ خوب کیا. ججز نے بھی بہت خوب فیصلہ کیا. اچھا، معیار بھی اچھا تھا سلمان، اور ان کے شعر بھی بہت اچھے تھے. آپ کی مدر ٹنگ کیا ہے؟ ہماری ٹھیک ہے، سندھی. جی چلیں یہاں لیتے ہیں ہم مختصر سی بریک، اور انعام رمضان جاری ہے، اللہ کا احسان جاری ہے. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں وراثت ہے، اور یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، یہ پتھر پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کرم ان کی وراثت ہے، دعائیں کی وراثت ہے، اور یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے، یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے، یہ جب چاہیں اثر کر دے، یہ ضیاء ان کی وراثت ہے. اور کمال کا شعر، ہاں نہ دو اے کوفیو تانا کہ پانی مانگ لو رب سے، نہ دو اے کوفیو تانا کہ پانی مانگ لو رب سے، سنو یہ مانگے تو ابھی برسیں، گھٹائیں کی وراثت ہے. اور شاعر نے پورے شعر میں وراثت کی بات کی، مگر مقطع میں کمال کر دیا. نہیں تم جانتے حاکم کہ کیا جاگیر ہے ان کی، نہیں تم جانتے، نہیں تم جانتے حاکم کہ کیا جاگیر ہے ان کی، یہ ستارے ہیں گواہ ارض و
سمائیں کی وراثت ہے، ستارے ہیں گواہ ارض و سمائیں کی وراثت ہے، علی کے ہے یہ گھر والے، وفائیں کی وراثت ہے۔ بہت خوب، زبردست۔ اچھا سلمان اور تمام مہمانوں کو میں بتا دیتی ہوں کہ ہمارا جو انسان دوست کا سیگمنٹ ہے، ہمارے ساتھ کافی دیر سے مہمان موجود ہیں۔ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ بھی ایک عطا ہے، جو یہ کام کرتا ہے یہ بھی ایک چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ایک ایسا منور بناتا ہے کہ وہ یہ اس کام کی طرف آتے ہیں، اپنی پیسہ کمانا اور پروفیشنل لائف کو سائیڈ پہ رکھ کے یہ سوشل ورک کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جی، لوگوں کے اوپر کہ جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور بالکل خدا کی جو مخلوق ہے اس کی وہ کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ اچھا کراچی میں زیادہ، پاکستان میں تو ویسے بھی پورے پاکستان سب سے پہلے ہوتا ہے، کہیں پہ بھی پاکستان سے باہر یا پاکستان میں بھی کوئی بھی اس طرح کا حالات آ جائیں، کوئی خدا نخواستہ کوئی آفت آ جائے تو ہم بہت بڑھ چڑھ کے اس حصہ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن کراچی ایک ایسی واحد جگہ ہے پورے پاکستان میں جہاں پہ آج میرا مطلب روڈ پہ گزر ہوا افطار کے ٹائم، تو کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ نوجوان نہ کھڑے ہوں، کوئی پیٹرول پمپ ہو گئے، کوئی روڈ ہو گیا، افطار کے دسترخوان لگے ہوئے ہیں اور راشن بٹ رہے ہیں، اور بہت بہت مطلب سکون سے جو ہے نا روڈ پہ فیملیز بیٹھ کے افطار کر رہی ہیں۔ سمپل الفاظ میں کہتے ہیں کہ اس شہر پہ اللہ نے بڑی خیر دی ہے۔ بالکل ایسا ہی ایسا ہی، اتنے الفاظ میں سارا کام ہو جاتا ہے کہ اللہ نے بڑی خیر دی ہے اس شہر میں، اس شہر کے لوگوں کو۔ جی علی عباس، آج تو مجھے یہ بتائیں، نصرت ویلفیئر آرگنائزیشن یہ نام ہے، آپ اس کے فاؤنڈر ہیں، کون ہے یہ نصرت؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مدعو کیا اور موقع دیا کہ میں آرگنائزیشن کے بارے میں آپ کے توسط سے لوگوں کو بتا سکوں۔ بیسیکلی نصرت میری والدہ کا نام ہے اور میرا تعلق ڈسٹرکٹ نوشہرہ فیروز سے، ٹھیک ہے، انٹیریئر سندھ کا ایک گاؤں ہے، تو میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں، اپنی والدہ سے بہت اٹیچ تھا میں۔ تو جب ان کی ڈیتھ ایسے ہوئی کہ پراپر وہ ڈائگنوز نہیں ہو پائیں تھی، ٹھیک ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ جی تو جاتے تھے ڈاکٹر کے پاس، سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کرتے تھے، درد ہو رہا ہے درد کی دوائی دے دی، بی پی ہائی ہے اس کی میڈیسن دے دی، 2-3 سال تک اس طرح چلتا رہا۔ ایٹ دی اینڈ کیا ہوا کہ ان کو بلڈ ٹرانسفیوز ہوا، اس سے ریئیکشن ہوا اور رینل فیلیور میں چلی گئی، کڈنیز فیل ہو گئی۔ اللہ، جب ہم کراچی ایس آئی یو ٹی لے کے پہنچے تو یہاں ایس آئی یو ٹی کے جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے کہا کہ کچھ بچا ہی نہیں ہے، سارے اینٹی بائیوٹکس بھی آپ نے تجربے کروا لیے اور مطلب کڈنیز فیل ہو چکی ہیں۔ 1 ہفتہ والدہ ڈائلیسس پہ رہی جس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد میں کافی مینٹل ہیلتھ کے ایشوز میں جو رہا، میری تھیراپیز وغیرہ ہوئی ساری چیزیں، پھر جب میں اس چیز سے نکلا تو ایک چیز مائنڈ میں آئی کہ میں نے اپنی ماں کھوئی ہے تو اور کوئی اپنا پیارا اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے نہ کھوئے۔ کیا بات ہے۔ 2016 میں نصرت ویلفیئر آرگنائزیشن کی بنیاد ڈالی، کچھ دوست تھے ان کے ساتھ مل کے، فیملی کی بھی سپورٹ رہی اس میں۔ پھر میں نے جناسن میڈیکل یونیورسٹی میں میڈیکل میں ہی ایڈمیشن لیا، وہاں سے میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی اور آج الحمدللہ اسی یونیورسٹی میں میں ایز اے فیکلٹی پڑھا بھی رہا ہوں۔ تو کیا کیا شعبے ہیں جس پہ جو ہے نا آپ کام کرتے ہیں؟ اچھا، ہم ہیلتھ ہمارا مین ڈومین ہے جس میں ہیلتھ اویئرنیس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ٹیلی ہیلتھ پہ کام کر رہے ہیں، ویلفیئر کلینکس پہ کام کر رہے ہیں، اور ایسے مریض جن کو پراپر پتہ نہیں ہوتا کہ جانا کہاں ہے۔ ٹھیک ہے، موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا جناح چلے جائیں سول سے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کون سے ڈاکٹر کو دکھانا ہے، کون سے ہاسپٹل۔ تو مختلف ہاسپٹل میں NWO کی جو ٹیم ہے 80% ڈپینڈ کرتی ہے ڈاکٹرس اور پیرامیڈیکل اسٹاف۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے پورا ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، ہر ہاسپٹل میں ہمارے جو ہے ٹیم ممبر کام کرتے ہیں، تو پھر ہم ان کو اپروچ کرتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں گاؤں سے بندہ ہے، اس کو آپ ہیلپ آؤٹ کرا کے وہاں تک پہنچا دیں جو اس کی ڈیسٹینیشن ہے۔ پھر اسی طرح کام چلو، اس کے علاوہ تھیلیسیمیا پہ مختلف آرگنائزیشنس کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ تھیلیسیمیا پہ تو جتنا کام ہو کم ہے، کیونکہ وہ تو کسی ڈونیشن پہ بھی ان کا گزارا نہیں ہوگا، ان کی تو ایک ہی ڈونیشن ہے، بلڈ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ نے یہ بتایا کہ اویئرنیس آپ دیتے ہیں، تو ایک یہاں شہر میں تو ہم چلے جائیں گے OPD میں چیک کروا لیں گے، جو گاؤں دیہات ہیں وہ کیسے کانٹیکٹ کرتے ہیں آپ لوگوں سے، وہ کیسے ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں؟ ڈاکٹر سے وہاں پہ ہماری ٹیمز ہیں، جیسے میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، اب موسٹلی جو ہمارے گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں وہ 1 ایئر ڈپلوما 2 ایئر ڈپلوما کر کے اور یہاں سے جب جاتے ہیں تو ہم ان کو اسائن کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے اپنے علاقے میں ان کی ایڈیشنل ٹریننگس بھی کرواتے ہیں، جیسے AKU میں کافی ٹریننگس ہوتی ہیں، جناح میں ہوتی ہیں، تو وہ پھر یہاں سے ہمارے ڈاکٹرس ہوتے ہیں ان کو یہ ٹاپک ہے، کوارٹرلی بیسس پہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹاپکس آپ نے جا کے پڑھانے۔
हैंड वॉशिंग हो गई, फूड हाइजीन हो गई, या बीपी है उसके लिए क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड पे हम ट्रेनिंग्स वगैरह दे रहे हैं। अब जैसे आपने बात की कि भाई डॉक्टर तक कैसे अप्रोच करते हैं, तो वही इलाके का जो बंदा होता है सबको पता होता है कि भाई ये डॉक्टर है, वहाँ पे डिस्पेंसर को भी डॉक्टर कहा जाता है। जी, तो वो ऐसा ही है, ये हमारी बदकिस्मती है। स्क्रूटनी करते हैं और फिर जो हमारे कंसल्टेंट डॉक्टर हैं उन तक वो केस पहुंचाते हैं, सारे उनके वाइटल्स वगैरह, फिर यहाँ से उनको डायग्नोस करके फिर बताया जाता है कि भाई आप हैदराबाद चले जाएं, नवाबशाह चले जाएं, जो भी नियरेस्ट उनका डिवीजन होता है वहाँ पे फिर हम फर्स्ट एड पे क्या काम अभी तक आपने किया? फर्स्ट एड पे अभी तक हम 6000 प्लस लोगों को ट्रेनिंग करवा चुके हैं, जिसमें BLS CPR, जब दिल बंद हो जाता है या सांस बंद हो जाती है, एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, तब बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हर नौजवान को पता होना चाहिए, बल्कि हर इंसान को पता होना चाहिए। फॉरेन कंट्रीज में तो 6 साल के बच्चे को भी, मतलब जो 6th क्लास में होता है उसको भी आता है, ये जो पंप करते हैं इस तरह करके CPR जो देते हैं, CPR। उसके अलावा फर्स्ट एड ट्रेनिंग करवाते हैं, अगर रोड साइड पे कोई गिर जाता है, उसको हेड इंजरी है, तो उसको मूविंग लिफ्टिंग कैसे करनी है। मोस्टली जो अमवात होती हैं या लोग पैरालाइज होते हैं गलत मूविंग लिफ्टिंग की वजह से होते हैं। अच्छा, हमारे कुछ नाम मैं नहीं लूँगा, इदारे ऐसे हैं जिनमें ड्राइवर होता है एम्बुलेंस में, वो कोई टांग से पकड़ता है, कोई बाजू से पकड़ता है, वैसे वो पैरालाइज नहीं होगा, लेकिन उसकी गलत हैंडलिंग की वजह से वो पैरालाइज होता है, पैरालाइज। तो वो मूविंग लिफ्टिंग की ट्रेनिंग्स करवाते हैं हम स्टूडेंट्स वगैरह को, और मुख्तलिफ कंपनीज़ में जाते हैं, अगर कोई ऊपर से गिर जाता है तो उसके लिए क्या, मतलब सारी जो फर्स्ट एड डिज़ास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स वगैरह करवाते हैं। तो इसका कोई कोर्स होता है, इसका कोई ड्यूरेशन होता है, सर्टिफिकेट होता है? 2 से 3 डेज़ की ये ट्रेनिंग होती है प्रॉपर। 2 से 3 डेज़ में सब आ जाता है? जी जी, फर्स्ट एड उसमें डेमोस्ट्रेशन पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। वीडियोज़ वगैरह लेक्चर्स होते हैं, उसके अलावा डेमोस्ट्रेट करवाते हैं जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं। अच्छा, CPR की जो हम ट्रेनिंग करवाते हैं उसको तब तक हम सर्टिफिकेट नहीं देते जब तक उसकी डेमोस्ट्रेशन परफेक्ट नहीं हो जाती। ठीक है, जबरदस्त। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि CPR करते हुए रिप्स वगैरह भी टूट जाती हैं और ले पर्सन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो डमी सारा फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना भी NW का इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है सारा फ्री ऑफ कॉस्ट। कराची में है? नहीं, नेशनल लेवल पे हम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी टीम्स बनी हुई हैं। कराची है, हैदराबाद, जामशोरो, नौशेरो फरोज़ में, नवाबशाह में है, खैरपुर में, उसके अलावा पंजाब में चले जाएँ तो लाहौर, गुजरांवाला, हाफजाबाद, गिलगित बल्दिस्तान और आज़ाद कश्मीर, पूरे पाकिस्तान में ही होंगे। अच्छा, तो ये कितने लोगों की टीम है आपकी? जो हमारी हेड ऑफिस की टीम है उसमें हम अभी 80 लोग हैं, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जो वर्कर्स हमारे वॉलंटियर्स काम करें। अच्छा, सबसे बड़ी मैं आपको बात बताऊंगा, काफ़ी सालों 2016 से जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज तक उनको एक पैनी भी नहीं दी, सारे वॉलंटियरली काम कर रहे हैं। बड़ी बात है भाई, बड़ी बात। और आजकल के दौर में वक्त निकालना और इस तरह के काम करना, आपको पता है कितना मुश्किल होता है। यही उनकी जो है वो जहाद है। मुझे ये बताएं कि रमज़ान के हवाले से क्या एक्टिविटीज़ है, आपने रमज़ान में इस दफ़ा क्या किया? रमज़ान में हम इंटीरियर सिंध को टारगेट करते हैं। उसका रीज़न ये है कि इस वक्त भी कराची में कोई 1500 प्लस ऑर्गेनाइजेशन राशन ड्राइव कर रही हैं। ऐसा ही है। जैसे कि अभी आपने बात की कि आप आ रही थी और रास्ते में काफ़ी सारे, यहाँ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं। हम इंटीरियर सिंध के उन इलाकों को टारगेट करते हैं जहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं पहुँच सकती या कोई मुखैर हज़रात नहीं पहुँचता, तो हम यहाँ से राशन लेके वहाँ पे जाके फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप क्या कोई कैंप वैम्प लगाते हैं? नहीं, कैंप नहीं, डोर टू NIC तो नहीं जमा करते? डोर टू डोर वेरिफिकेशन होती है हमारे पास। वेरिफिकेशन 2 से 3 महीने पहले वेरीफाई करते हैं, जो इलाका की कम्युनिटी की हमारी टीम होती है वो वेरीफाई करती है उसको कि ज़कात का हकदार है, सदक़े का हकदार है, जो भी है, क्योंकि ज़कात के आपको पता है कितने सख्त टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। तो प्रॉपर वेरिफिकेशन के पास फिर डोर टू डोर रात की तारीकी में जाके दरवाज़ा नॉक करके उनको राशन वापस। बहुत ज़बरदस्त भाई, आप बहुत बड़ा काम करें और अल्लाह पाक जो है वो कबूल करे। और बहुत सारे नौजवान जो देख रहे हैं उनके लिए आप मोटिवेशन है। बहुत सारे नौजवान जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, एक तरह से ये उनको शौक़ है, तो वो आपके ज़रिए वो उनको मोटिवेशन मिल रही है कि कल हम भी ये काम करेंगे तो हमें भी सराहा जाएगा। क्योंकि नेकी करके दिखाना भी जायज़ है और नेकी करके छुपाना भी, बस नीयत होनी चाहिए। क्या आपकी नीयत है? अगर आप कोई काम कर रहे हो अच्छा और आप वो दिखा रहे हो कि भाई इससे कोई और सीखे, कोई और मोटिवेट हो, कोई और ये काम करे, तो वो आपका काम जो है वो कबूल हो जाएगा। एक बार मैं और ऐड करना चाहूँगा, मूसा कॉलोनी में हमारा एक फ्री सिलाई सेंटर चल रहा है जिसमें यतीम बच्चियाँ, बेवा ख़वातीन और ऐसी ख़वातीन जिनका कोई सहारा नहीं होता, उनको हम सिलाई कढ़ाई सिखा के हुनर दे रहे हैं। जब वो हुनर सीख जाती हैं तो हमारी IT की जो टीम है वो उनको सिखाती है कि ऑनलाइन आपने कैसे सेल करना है। क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त। क्योंकि आपने तो उनको अपने पाँव पे खड़ा कर दिया।
آپ کو پتہ ہے کہ اینڈرائڈ فون تو آج کل ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، تو ان کو وہ بتا دیتے کہ بھائی فیس بک پہ آپ نے مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے. اگر ان کو فلائر وغیرہ کی بھی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے وہ بھی ہمارے گرافک ڈیزائننگ ٹیم آپ نے ہنر دے دیا، بس آپ نے کہا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ اور خود کماؤ. اگر اس طرح ہی ہماری آرگنائزیشن جو ہے وہ راشن بھی بانٹیں، افطار بھی کروائیں، لیکن اگر آپ ہنر دے دیں گے کسی کو تو میرے خیال میں اس طرح کی جو آرگنائزیشن ہے اتنی زیادہ ان کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم یہ دسترخوان لگائیں. بہت شکریہ ان جی. میں سے 3 خواتین ایسی ہیں جو منتھلی بیسس پہ ہمیں 200 سے 300 روپے ڈونیشن بھی دے رہی ہیں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. یہیں سے جو ہے وہ آغاز ہو گیا ڈونیشن کا، کہ ان کے لیے بھی موٹیویشن ہے کہ بھائی انہوں نے سیکھا اور پھر اس کام سے کمایا، اور یہ ان کی کہتے ہیں نا خود اعتمادی ہے کہ بھئی انہوں نے اپنے پیسوں سے ڈونیٹ کیا. بہت شکریہ جی. اور نیکسٹ سیگمنٹ ہے ہمارا آج کے مہمان. آج کے مہمان کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارا ٹاپک بھی ہے ہم پریشان کیوں رہتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یو این کے ایمبیسڈر ہیں آپ وہاں جاتے ہیں، بہت ساری کانفرنس بھی اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، کیا وہاں کے جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی پریشان رہتے ہیں؟ یہ صرف پاکستان کے جرنلسٹ ہیں ان کو ہی ساری ٹینشنز ہوتی ہیں؟ نہیں، یہ بات بالکل طے ہے. اصل میں دنیا بھر میں جرنلزم میں خاص طور پہ بڑے اسٹرانگ لوگ ہیں. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جاب نہیں مل رہی تھی، یہاں پہ ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں پانچوں 5 فنگر از ناٹ ایکول. کیونکہ میرا تعلق جرنلزم سے ہے تو یہاں میں مختلف کورسز بھی کرواتا ہوں فری آف کاسٹ اور موٹیویشن بھی دیتا ہوں. واہ واہ. میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دینے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نیو یارک ٹائم گیا، اور نیو یارک ٹائم میں جو رپورٹر جرنلزم میڈیا اسٹڈیز پڑھ کے آیا ہے، اس کے باوجود ان کے ایک کانفرنس ہال ہوتا ہے اور ایک سینئر جرنلسٹ آتا ہے جو انہیں ایتھکس بتاتا ہے، کیا اپنی زندگی کے ایکسپیرینس بتاتا ہے. 2-3 گھنٹے کی سیشن ہوتا ہے. اتفاق سے میں جب گیا تو ایک اسی طرح کا جرنلسٹ سکھا رہا تھا، تو میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ فیلڈ کے باوجود ان کو یہ سکھایا جاتا ہے. اب ہم نے کہا اس کی فوٹو کاپی کی جائے اور یہاں کیا جائے. اب جب میں یہاں آیا اور میں نے جرنلزم کے ہمارے کئی دوستوں کو بولا کہ یار ہم ایسا کرتے ہیں کہ برے لوگ برا کام کرتے ہیں، ہم کچھ اچھا کام کریں، اور ہم یہ کرتے ہیں کہ ایکسیڈنٹلی اگر جرنلسٹ بن گیا ہے تو اب اسے ایتھکس سکھاتے ہیں. اچھا، اور اسے ہم نے یہ ٹریننگ اسٹارٹ کی. اس میں یقیناً کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یار آپ جو ہے اس سے کیا ہوگا، ہمیں تو سب کچھ آتا ہے. دیکھیں، جب آپ کسی علم والوں سے بات کرتے ہیں، جی مولا علی فرما رہے ہیں کہ گفتگو کرو تاکہ پہچانے جاؤ. کتنا علم رکھتے ہو اور کیا تربیت ہوئی ہے. یہاں تربیت بھی بہت ضروری ہے. ہم مہنگے اسکول، مہنگے کالج، مہنگی یونیورسٹیز بھیج کے والدین یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کر دیا. ایسا نہیں ہے. اچھا، آپ تربیت کی بات کریں، میرا خیال ہے کہ صحافت کا کوئی اسپیسیفک ورکشاپ اور کانفرنس اور ڈپلوماز نہیں ہے، کوئی ایک ڈگری بھی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ بس کسی بھی فیلڈ میں انہوں نے گریجویشن یا ماسٹرز کر لیا ہے اور وہ صحافت کی فیلڈ میں آ گئے. پھر جب ان سے اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں ان سے، تو پھر وہ آگے سے بھڑک بھی رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ سیکھیں. جتنی بھی کانفرنس ہو رہی ہیں میڈیا کے حوالے سے ہو رہی ہے، اس کو اٹینڈ بھی کریں اور لوگوں تک پہنچائیں. اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ اب یہ جو پاکستان میں صحافی ہیں تو یہ جب باہر جاتے ہیں تو اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، تو وہاں پہ جا کے ان کا رویہ چینج ہوتا ہے، یہاں پہ جو ہے یہ رویہ چینج ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، ہمارے یہاں جرنلزم میں کہتے ہیں دنیا کا ابھی اس وقت جو سب سے بڑا ایونٹ ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی ہے، کیونکہ اس میں ہیڈ آف اسٹیٹ، آپ کے ملک کا بھی ہیڈ آف اسٹیٹ پرائم منسٹر جا کے اسپیچ کرتا ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اگر لائف میں آپ نے 4-5 سال بھی اس کو کور کیا ہے تو پھر آپ کو یہ بتانا نہیں پڑتا ہے، آپ اپ گریڈ ہو جاتے ہیں وہاں کی ٹیم کے ساتھ. مولا کائنات کا مجھ پہ خاص کرم ہے، میں پچھلے 10 سال سے یو این جنرل اسمبلی کو کور کر رہا ہوں. اچھا، کیونکہ پھر وہاں پہ آپ جن لوگوں سے، جن اساتذہ سے آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، انہیں بھی آپ سے گفتگو کر کے مزہ آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں لیول ڈیفرنٹ ہے. وہاں وہ یوتھ سے بھی اور نئے جو ابھی گریجویٹ کر کے آئے ہیں ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور اس سے حاصل کرتے ہیں. ایک چیز معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں ہے کہ جو میں نے خود سنی ہے کہ ان نئے لڑکوں کو کیا آتا ہے.
نہیں ایک بات ہے، ویسے میں آپ کی بات ٹوک رہی ہوں زیڈ ایچ خرم صاحب، جو سہولتیں باہر موجود ہیں نا وہ پاکستان میں نہیں ہے. یہاں کے صحافی کی اگر جان چلی جاتی ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہاں پہ صحافیوں کو بہت پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، بہت زیادہ ان کو جو ہے ان کا خیال کیا جاتا ہے، اور مطلب ان کی فیملیز کا بھی بہت خیال کیا جاتا ہے. یہاں تو بس روڈ پہ چلتا ہوا مر جاتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ آپ نے ایسی زبردست بات کی ہے کہ میں کیونکہ اے پی این ایس اور سی پی این ای کی بھی میٹنگ میں جاتا ہوں تو وہاں میں نے، کیونکہ یہ مالکان کا ادارہ ہے، کیونکہ جب تک آپ پالیسی میکر سے بات نہیں کریں گے تو کام نہیں ہوتا. میں نے انہیں ایک ایگزامپل دی. میں نے کہا دیکھیں اگر آپ کی ایک منیمم کیمرہ مین بھی ہے، اس کی سیلری 30-40 ہزار روپے ہے، آپ اس سے مہینے کے 1,000 روپے کاٹیں، سال کے 12,000 روپے کٹیں گے، اور اس کو اس کی فیملی کا 5 لاکھ کی کوریج دیں. اچھا میں نے اٹریکشن دی کہ دیکھیں اس چکر میں وہ اپنی فیملی کی 5 لاکھ کی کوریج کی وجہ سے آپ کے ادارے سے اٹیچ رہے گا، آپ کی باتیں بھی سنے گا. تو میں نے ان کو مینجمنٹ، اس میں سے کچھ لوگوں نے یہ بات مانی، کچھ لوگوں نے مجھے بولا یار تم تو یونین بازی کر رہے ہو یہاں پہ. اب یہ بھی اپروچ کی بات ہے نا کہ آپ اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اور میں نے صرف ان سے گفتگو نہیں کی، میں آلریڈی انشورنس کمپنی سے بات کر کے بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے انہیں کہا یہ انشورنس کمپنی جو آپ کو کر دے گی، کیا پرابلم ہے. تو لیکن اگر آپ کو کرنا چاہے، ولنگنس ضروری ہے، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. احمد فراز کہہ گئے کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر اپنے حصے کی شمع جلاتے، اپنے حصے کی شمع جلائیں، اپنے حصے کی شمع جلائیں. اور ہمارے ساتھ موجود تھے آج کے جو مہمان ہیں زیڈ ایچ خرم. بہت انہوں نے اچھی بات کی ہے کہ صحافت جو ہے وہ ایک بہت ہی مشکل شعبہ ہے، اور اس کی بھی ویسی قدر ہونی چاہیے جیسے کہ باقی تمام شعبہ جات کی ہوتی ہے پاکستان میں. سلمان، آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی. بارگاہ رسالت میں اگر آپ نعت کا ہدیہ پیش کریں گے تو ہم سب کے دل منور ہو جائیں گے. ایک بار سارے مل کے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. کرم آج بالائے، کرم آج بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے. اور درودوں کی بارش ہے کونوں مکاں پر، درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے. اور مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے، بہت خوب سبحان اللہ، بہت عمدہ، بہت خوب، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت خوب. نام آ گیا سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذرا مل کے
منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات سبحان اللہ کیا کلام کا انتخاب کیا بھائی. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم بیر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ان کا کرم بیر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. میں کیا اور کیا میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت. میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے سبحان اللہ سبحان اللہ. پوچھو میں تو برا ہوں لیکن میں نعمتیں برکتیں اور رحمتیں ماہ انعام آ گیا رمضان آ گیا اللہ کا احسان انعام رمضان انعام رمضان انعام رمضان. نعمتیں برکتیں اور رحمتیں ماہ انعام آ گیا رمضان آ گیا اللہ کا احسان انعام رمضان انعام رمضان انعام رمضان. اس کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے اور سلامتی ہو ذوات مقدسہ پہ. سماعت اور بصارتوں کو آغا شیرازی سلام کہتا ہے اور آج آغا شیرازی ساتھ ہے عابدہ آغا کے. یہ نہیں کہوں گا کہ آغا شیرازی کے ساتھ عابدہ آغا ہیں کیونکہ عابدہ آغا نے آج کی اس بزم کا آغاز کیا تھا سحر کی یہ ٹرانسمیشن کا. میں بوجہ علت خاصہ میں یہاں موجود نہیں تھا. میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں اور امر واجب تھا کہ مجھے وہاں موجود ہونا تھا اس لیے کہ آگے کی جو ہماری ٹرانسمیشنز ہیں اس میں کچھ ہمارے خصوصی مہمان آ رہے ہیں جن کو میں ابھی ریویل نہیں کروں گا آپ کے سامنے لیکن ان کو جا کر کچھ دعوت نامے پہنچانے تھے ان سے رابطے کرنے تھے تو میں اس کام میں لگا ہوا تھا. انشاءاللہ جشن مولا حسن پر ایک بہت خوبصورت ہم سجانے جا رہے ہیں اور یہ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. یہاں دسترخوان بھی لگے گا اور پوری لطافت ہوگی اور عشق اور سرمستی کا ماحول ہوگا. تو آج کی اس پوری بزم کو یہاں تک لانے پر میں آپ کو داد و تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کی اجازت سے فہم دین کا آغاز کرنا چاہوں گا. جی آغا بالکل بسم اللہ کریں. اور ایک سکون سا آ گیا ہے آپ کے آنے سے. پہلے بہت چیزیں فاسٹ چل رہی تھی. جی نہیں بالکل بلا شبہ آل عباس ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں ہمارے بلال کریم صاحب جو ہیڈ آف دا چینل ہیں اس پروڈکشن کو پورا لیڈ کر رہے ہیں اور ہمارے فواد بھائی جو یہاں پر موجود ہیں یہ وہ سب لوگ ہیں کہ جو بلا شبہ جس کو کہتے ہیں نابغہ روزگار ہے. تو ان کی موجودگی میں بہت شاندار سلیقے سے یہ ٹرانسمیشن آج تک چلی آ رہی ہے. ہمارے ساتھ فہم دین میں علماء کرام ہوتے ہیں. میرے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں دائیں جانب مفتی عابد رضوی صاحب جو کہ جامعہ غوثیہ قادریہ کے محتمم ہیں اور ہمیشہ ان کی موجودگی جو ہے وہ شفقت کا باعث ہوتی ہے محبت کا باعث ہوتی ہے اور آسان کر کے مشکل بات کہہ دیتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. میرے بائیں جانب موجود ہے علامہ شہریار نقوی صاحب. قبلہ ایک سے زائد مرتبہ آپ کو کتاب کے ذریعے سے مخاطب کر چکے ہیں. 3 کتابیں مارکیٹ ہو چکی ہیں. ممبر و محراب کا حوالہ ہے. درجنوں سینکڑوں ہزاروں لوگ ان کے مقتدی ہیں اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں تو ہم انہیں بھی یہاں خوش آمدید کہتے ہیں نقوی صاحب. اس کے بعد میرے انتہائی محترم ایک ایسی ذی وقار شخصیت کی جو بحوالہ گفتگو میں یگانہ اور ندرت آمیز ہے. ان کو اگر یکتا کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ فی زمانہ جتنے بھی ہمارے رمضان ٹرانسمیشنز کے علماء ہیں وہ حوالہ تو دیتے ہیں لیکن جن حوالوں کے ہمراہ جو ایک وہ موتیوں کی لڑی بناتے ہیں یہ اور جو ان کا خاصہ بھی ہے
اور آپ یہ سمجھیں کہ ان کی وجہ شہرت بھی ہے، پہچان بھی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی زاہد اسلم صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور 7 زبان ہمارے ثنا خاں جو 7 زبانوں میں آپ کو کلام سناتے ہیں، لیکن میری تصحیح کی گئی ہے کہ کئی دوستوں نے بتایا کہ 7 زبانوں میں نہیں ہے تو 12-14 زبانوں میں سناتے ہیں، لیکن 7 بنیادی زبانوں میں یہ کلام سناتے ہیں، جس میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ایک زبان میں کئی کلام ان کے پاس موجود ہیں۔ لیکن آپ جو 12-14 یا زیادہ زبانیں کہہ رہے ہیں تو اس میں پھر 4-4 6-6 کلام ہوں گے، بہت زیادہ کلام نہیں ہوں گے۔ 7 بنیادی زبانوں میں ہمارے پیارے بدر منیر قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بہت شکریہ۔ حمد باری تعالیٰ پیش کریں گے۔ زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے، زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے، بس آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے، زبان سے کیا نبی کے عشق کی لذت بلال سے پوچھو، نبی کے عشق کی لذت بلال سے پوچھو، نبی کے عشق کی لذت بلال سے پوچھو، بلال جانتے ہیں عشق مصطفیٰ کیا ہے، بلال جانتے ہیں عشق مصطفیٰ کیا ہے، بس آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے، زبان سے کیا میں آ گیا ہوں تجھے لے کے ان کے کوچے میں آ گیا ہوں تجھے لے کے ان کے کوچے میں آ گیا ہوں تجھے لے کے ان کے کوچے میں، اے میرے دل تو بتا اور چاہتا کیا ہے، بس آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے، زبان سے کیا نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ اور جی ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی جب ہم اپنا موضوع بیان کر رہے ہیں تو آج کا موضوع جو علماء کرام کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں، ہرچند کہ میں 1 سے زائد مرتبہ ایسا کر چکا ہوں کہ علماء کو موضوع کسی بھی تکنیکی خرابی کی باعث نہ پہنچا، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، اور علماء کرام جو ہے وہ سیٹ پہ آ گئے اور تشریف فرما تھے کہ اور جب موضوع سامنے آیا تو یہ دے آر دا کمپیٹنٹ ون کہ انہوں نے اس موضوع پر اتنی سیر حاصل گفتگو کی، ایسا گمان ہوتا تھا کہ جیسے ان کو مہینہ بھر پہلے وہ موضوع دیا ہوا تھا۔ تو یہ آپ کی قابلیت و لیاقت ہے،
آپ تمام حضرات کی بلا شبہ آپ اپنے شعبے کے نابغہ روزگار ہیں. اور آغا سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہمارے ٹاپکس دنیاوی بھی ہوتے ہیں. ہوتا ہے نا علماء کرام کو اگر آپ نے دینی کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ تو اس میں ایکسپرٹیز ہے نا ان کی, تو وہ بہت اچھے سے بتا دیتے ہیں. اہم بات ہے, یہ بہت اہم بات ہے. یعنی جی آج ہم مصارف زکوٰۃ پہ بات کر رہے ہیں, ہمارا موضوع یہ ہے. ہم جی مناسک حج پہ بات کر رہے ہیں, ہم ارکان اسلام پہ بات کر رہے ہیں. جی آج جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مبطلات روزہ کیا ہے. تو یہ تو وہ تمام شرعی مسائل ہیں جو کوئی بھی جو ہے وہ آپ کا مسجد کا پیش نماز جو ہے وہ بھی آپ کو بتا سکتا ہے. لیکن ہم جو موضوع رکھتے ہیں وہ دراصل آپ کی آداب معاشرت سے جو ہے وہ منطبق ہوتے ہیں. کبھی کبھار وہ جو ہے وہ اسلام کی رائے طلب کی جا رہی ہوتی ہے کسی دنیاوی مسئلے میں, اور کبھی کبھی وہ گریجویشن کے سوال ہوتے ہیں. جی ایسا ہے, میں نے انٹر اور گریجویشن میں وہ سوالات دیکھے ہیں, صبر و تحمل اور گدہ گری, مطلب پوری آپ تو اس کے اندر ایسی چیزیں بتا دیتے ہیں علماء کرام ہمارے ساتھ کہ 20-25 ہیڈنگز ہو جاتی ہیں. جی, اور اس کو اگر پراپرلی فلورش کیا جائے ڈیجیٹل میڈیا پہ تو شاید یہ بات واضح ہو, ازر من الشمس ہو کہ جتنا بھی کانٹینٹ رمضان ٹرانسمیشن میں پیش کیا جا رہا ہے اس میں سے یہ جداگانہ طور پہ اس لیے ہے کہ اس میں زندگی بتانے, جینے, گزارنے اور بسر کرنے کا ہنر دیا جا رہا ہے. یہاں پر جو ہے وہ صرف لفاظی نہیں کی جا رہی. تو آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم, چاہے آپ اسے میں کہہ لیں تاکہ آپ کو اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے, ہم پریشان کیوں رہتے ہیں, ہمارا پریشانی کا سبب کیا ہے. کیا ہم پریشان اس لیے ہیں کہ وہ گیجٹس, وہ تمام سہولتیں, وہ تمام آسائشیں جو ہم دیکھتے ہیں اپنے اطراف و اکناف میں وہ ہماری دسترس میں نہیں ہے اس لیے پریشان ہیں, یا پھر ہم کبھی کبھی اپنے خانگی معاملات کو لے کر پریشان ہیں, ہم اپنے ازدواجی معاملات میں پریشان ہیں, کیا اہلیہ اپنے شوہر کی کسی حرکت و سکنت سے پریشان ہے, کیا شوہر جو ہے وہ اپنی اہلیہ کی کسی جو ہے وہ گھر میں رہنے اور اٹھنے بیٹھنے کے سلیقے سے پریشان ہے, یا کوئی اور ایشو ان کے درمیان ہے. ہم پریشان کیوں ہیں اور اس پریشانی کا حل کیسے نکلے گا, ہم خود پریشانی سے کیسے نکلیں گے یا کوئی مسیحا آئے گا جو ہمیں پریشانی سے نکالے گا. اور کبھی کبھی آگا ہم خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں, وہ پریشانیاں ہم نے خود ہی لی ہوتی ہیں. جو میرا بیٹا ہے حسن 3 سال کا, تو وہ ایک دن اسکول سے آیا تو اس نے کہا ماما ایک لڑکا ہے جو مجھے بہت پریشان کرتا ہے. تو میں نے کہا پریشان کرتا ہے, وہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ میں بڑا پریشان ہو گئی, ڈانٹتا ہے, مارتا ہے, کوئی چیز لے لیتا ہے آپ سے, کیا کہتا کیا ہے, غصہ کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں بس وہ مجھے پریشان کرتا ہے. تو میں نے اسے بار بار پوچھا کیوں پریشان کرتا ہے, بولا وہ جوس لے کے آتا ہے اسکول میں. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اگر باکس میں وہ جوس نہیں ہے, باقی تمام چیزیں ہیں, تو اس جوس کو دیکھ کر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ مجھے پریشان کر رہا ہے. اب یہ جو فکر ہے یہ کہیں نہ کہیں اس کو اس نے سنی ہوگی, کہیں دیکھی ہوگی جس سے اس نے اڈاپٹ کی. تو ایسی پریشانی جس میں ہم خود مبتلا ہوتے ہیں, اس پریشانی سے باہر نکلنے کا کیا راستہ ہے, کیا طریقہ ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پریشان ہیں تو آپ یقین جانیں آپ کو ڈھارس دینے والے لوگ بہت کم ہوں گے, لیکن اگر آپ قہقہ لگا رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, تو آپ کے ہمراہی بہت لوگ ہوں گے. تو میں مفتی عابد رضوی صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا پریشانی کے معنی شرع میں کیا ہے, یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پریشانی کب کب کہاں کہاں بیان کی گئی ہے, پریشانی ہے کیا؟ اور ایک سوال میرا بھی اس میں ایڈ کر لیں کہ قرآن پاک میں اور حدیث مبارک میں بہت ساری جگہوں پہ یہ دعا کی گئی ہے کہ اللہ ہمیں رنج و غم سے دور فرما, مطلب ہماری پریشانیوں کو کم کر. تو جو پریشانی اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ بھی ایک پریشانی, وہ پریشانی جس کی ہم دعا مانگ رہے ہیں وہ کون سی پریشانی ہے, وہ کون سے رنج و الم ہے جس سے ہم خدا سے جو ہے وہ براحت چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس میں ہمیں سپورٹ آ جائے. جناب نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. ہم پریشان کیوں ہیں, یہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے, اور یقیناً اس پر بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ پریشان ہیں. اور پریشان کیوں ہیں یہ جو ہے نا سوال حل طلب ہے کہ اس کے اسباب کو جانا جائے. آپ نے انٹرو کے اندر بڑی اچھی باتیں کی, اس کے کئی اسباب آپ نے بتائے, لیکن شریعت مطہرہ کے حوالے سے اگر 2 جملوں میں اس بات کو بیان کیا جائے کہ پریشانی کیا ہے, تو پریشانی یہ ہے کہ اپنی رضا کو رب کی رضا سے الگ کر لینا. اللہ, جو اس کی رضا ہے آپ اپنی رضا کو اس کے مطابق کر لیں, آپ کبھی پریشان نہیں ہیں.
یعنی یہ ایک کلیہ دے دیا آپ نے, اس کے بعد پریشانی دور دور تک نہیں ہے. اگر اس کی رضا کچھ اور ہے اور آپ اپنی رضا کو اس کی رضا کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں تو پھر ضرور آپ پریشان ہیں اور آپ رہیں گے, اس سے آپ نہیں نکل سکتے. اللہ. دوسری بات میری بہن نے یہ کہی تھی کہ بسا اوقات ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہماری مشکلات پریشانیوں کو آسان فرما, تو قرآن کریم فرقان حمید کی بہت ساری آیات مبارکہ ایسے ہیں کہ جن کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کے ذریعے پریشانیوں کو دعوت دیتا ہے. جی. وہ کچھ ایسے اعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ مصیبتوں کو, پریشانیوں کو, بلاؤں کو اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے, تو پھر ایسے وقت میں اسے اپنے اعمال سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہوتا ہے اور پھر ان بلاؤں مصیبتوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنی ہوتی ہے. واہ. قرآن کریم فرقان حمید کے اندر کئی ایسے واقعات کو بیان کیا گیا کہ انسان کے اعمال جو ہے یا اس پر طاری ہونے والے حالات کا تعلق اس کے اعمال کے ساتھ, خیر کے اعمال. مثال کے طور پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے تو پھر قحط سالی ان پر طاری کر دی جاتی ہے. یعنی اس کے یعنی اس خصوصی طور پر بیان کر کے کہ یہ اگر علت پائی جاتی ہے تو اس کے ساتھ یہ جو ہے اس کی تکلیف آئے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عمل ہم نے کیا, اس کا نتیجہ پریشانی کی صورت میں آیا. اچھا, ایک چیز قرآن کریم فرقان حمید کے اندر آیا مبارکہ ہے ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا. جس نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا تو ایک پریشانی اسے یہ آتی ہے کہ اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جاتا ہے. اللہ. اب یہ میرا عمل تھا کہ میں نے اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیا, جو میری تخلیق کا مقصد تھا کہ میں اس کی عبادت کروں میں نے اسے چھوڑ دیا. بالکل معاشی تنگ دستی آ گئی. تو اس کی کئی مثالیں مل سکتی ہیں کہ ہمارے اعمال ہی ہوتے ہیں جو ہمیں پریشانیوں مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں. ضرور شرع یہ اس کا ایک تصور ہے, اور اس کا علاج یہ ہے کہ انسان توبہ استغفار کرے. اچھا, پریشانی کو آپ اس تناظر میں بھی دیکھیں کہ یہ بے سکونی کی ایک کیفیت ہے. آپ کو چین نہیں لینے دیتا. انسان جب پریشان ہوتا ہے تو وہ بے چین ہوتا ہے. جب وہ بے چین ہوتا ہے تو وہ اس بے چینی سے سکون کی طرف آنے کے لیے سکون تلاش کرتا ہے, یعنی اس کا علاج تلاش کرنا چاہتا ہے. ہم علاج کہاں تلاش کرتے ہیں؟ کوئی سمجھتا ہے کہ شاید میری پریشانی اور بے سکونی کا علاج پیسہ ہے, وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے حاصل کر لیتا ہے, تب جا کر اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں, اس سے یہ ختم نہیں ہوا. آپ نے ان گیجٹس کی بات کی, ہم جب زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں یہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, شاید تھوڑا سا دل بہل جائے گا, لیکن اس سے بھی ہماری بے سکونی ختم نہیں ہوتی. ہم دنیا کی بہت ساری چیزوں میں سکون تلاش کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں سکون نہیں مل رہا ہوتا, لیکن ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اگر اس دل کا سکون چاہتے ہو, اس پریشانی سے نجات اور اطمینان کی کیفیت میں آنا چاہتے ہو, تو پھر اللہ کا ذکر کرو, اللہ کی طرف راغب ہو جاؤ. استغفار, عبادات, طاعات, یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی میں وہ تاثیر پیدا کر دیں گی کہ آپ سکون اور اطمینان کی کیفیت میں رہیں گے. اور مفتی صاحب یہ جو آپ نے بیان کیا, اس سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ پریشانی تو اگر ابتلا ہے, مصیبت ہے یا کوئی تکلیف ہے, تو اس کے لیے قول حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میری نگاہ سے گزرا, جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ پر جو پریشانی, مصیبت, آلام, کوئی تکلیف آئی ہے اور آپ اس کو گیج کرنا چاہتے ہیں, چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یار یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے یا کہ یہ میرے گناہوں کے سبب سے کوئی مصیبت اور عذاب ہے, سزا ہے, تو اس کا ایک چھوٹا سا طریقہ بتایا حضرت علی نے. کہا کہ اگر اس مصیبت اور اس پریشانی میں مبتلا ہونے کے بعد آپ دنیاوی ہیلے کرنے لگ جائیں اور کسی طریقے سے اس مشکل سے نکلنے کی کوشش کریں, تو جان لیں کہ وہ عذاب ہے. حمد باری تعالیٰ پیش کریں گے. سخن ہے زمین آسماں مصطفیٰ ہے, تخیل نہ پہنچا جہاں مصطفیٰ ہے. یہ دولت انہی کے کرم کی بدولت, یہ دولت انہی کے کرم کی بدولت,
دولت جدھر دیکھتا ہوں وہاں مصطفیٰ ہے، جدھر دیکھتا ہوں وہاں مصطفیٰ ہے۔ یہ رتبہ مدینے میں جا کر ملا ہے، یہ رتبہ مدینے میں جا کر ملا ہے کہ ہم ان کے مہمان میزباں مصطفیٰ ہے، کہ ہم ان کے مہمان میزباں مصطفیٰ ہے۔ جلائے گی دوزخ مجھے کس طرح تو جلائے گی دوزخ مجھے کس طرح تو کہ تیرے میرے درمیاں مصطفیٰ ہے، کہ تیرے میرے درمیاں مصطفیٰ ہے۔ ادیب ان کی محفل سجا کے تو دیکھو، ادیب ان کی محفل سجا کے تو دیکھو، یقین کہہ رہا ہے یہاں مصطفیٰ ہے، یقین کہہ رہا ہے یہاں مصطفیٰ ہے۔ سخن ہے زمین آسمان مصطفیٰ ہے، تخیل نہ پہنچا جہاں مصطفیٰ ہے۔ اور اگر آپ فوراً سے خدا سے رجوع کر لیں تو جان لیں کہ وہ آزمائش تھی، اب آپ اس سے نکل جائیں گے۔ تجربہ بھی یہی ہے، کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ بس فوراً سے سجدوں میں گر پڑتا ہے، اور کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دنیاوی اسباب میں ان کا حل تلاش کرتا ہے۔ لیکن مفتی صاحب جو لوگ جو ہے نا، لوگ کہتے ہیں خدا نخواستہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو گیا ہے کہ اس کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں، یا اس کے بچے کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے، یا وہ عرش سے فرش پہ آ گیا ہے فائنینشلی طور پہ، میں بالکل پوچھنا چاہوں گی تینوں سے کوئی بھی جواب دے دے، تو جو لوگ ان کو کہتے ہیں نا کہ یہ تو تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، جو تم نے کیا ہے اسی کی تمہیں سزا مل رہی ہے، تو ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ کیا پتہ وہ آزمائش سے گزر رہا ہو اور کسی ایسی جگہ پہ پہنچ جائے۔ جو بات یہ کہہ رہی ہیں اس بات کے ساتھ وہ مسلسل زندگی بھر پریشانی میں رہتا ہے، اور وہ اس پریشانی کے ساتھ ساتھ پشیمانی میں رہتا ہے کہ یہ مجھ سے جو غلطی سرزد ہو گئی ہے اس کے بدل کے طور پر مجھے یہ عطاب الہی ملا ہے۔ جناب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم عجل لولیک الفرج۔ ہمیشہ کی طرح پہلا جملہ میرا یہی ہوگا کہ بہت شاندار موضوع ہے، اس پر گفتگو ہونی چاہیے، اور ایک دفعہ نہیں بار بار مختلف پلیٹ فارم سے ہونی چاہیے گفتگو۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کی طرف آؤں، موضوع کی طرف میں اشارہ کروں گا اور انتہائی اختصار کے ساتھ، کہ ہم پریشان کیوں ہیں۔ دیکھیے پریشانیاں دو طرح کی اور اس کے جواب دو طرح کے، مطلب سوال ایک اور جواب اس کے دو بنیں گے۔ ایک یہ ہم پریشان کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ ہم پریشان رہنا چاہتے ہیں، ایک جواب اس کا یہ۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم پریشان کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پریشان رہنا چاہیے۔ اب یہ تھوڑا سا عجیب ہو گیا کہ ہمیں پریشان رہنا چاہیے، اس لیے پریشان رہنا چاہیے کہ دنیا پریشانیوں کی آماجگاہ ہے۔ ہم اس تلاش میں ہیں کہ ہم پریشان کیوں ہیں، جبکہ ہمیں اس تلاش میں ہونا چاہیے کہ ہم مطمئن کیوں نہیں ہیں، ہم پرسکون کیوں نہیں ہیں، ہم اچھے سے کیوں نہیں زندگی گزار رہے۔ دیکھیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک شخص ایک بزم ہے اور ایک شخص نے سوال کیا اسی پریشانی کے حوالے سے، فرمایا کہ جس شخص کے اوپر 40 دن تک کوئی پریشانی نہ آئے گویا وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اب ایک دم یہ کانپ گیا اور کہنے لگا کہ مولا 40 دن کی بات کریں، مجھ پہ تو سال ہر سال کوئی پریشانی نہیں، انعام اکرام اتنے اللہ کی طرف سے، اتنا مال سب کچھ، میرے پر تو کوئی پریشانی نہیں، اس کا مطلب میں ایمان کے دائرے میں نہیں ہوں، کیا میں مومن نہیں ہوں؟ فرمایا تمہارے پاس مال بہت زیادہ ہے، کبھی ایسا ہوا مال گنتے ہوئے، پیسہ گنتے ہوئے تمہیں لگا ہو کہ پیسے آج کچھ کم ہے؟ کہا ہاں مولا کئی دفعہ ایسا ہوا۔ کہا پھر پوچھا، فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ کہنا ایک دم میرا بس دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، پیروں سے زمین نکل جاتی ہے، پھر میں ری کاؤنٹ کرتا ہوں اس کو۔
فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہ جب ریکاؤنٹ کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں صحیح ہوتے ہیں اور مجھے تسلی ہو جاتی. فرمایا کہ جب تمہارا دل دھڑکتا ہے اور ریکاؤنٹنگ کمپلیٹ ہوتی ہے تب تک کی جو دل کی دھڑکن ہے یہ بھی ایک طرح کی پریشانی ہے, اور یہ بھی ایک ایمان کی علامت ہے کہ کسی نہ کسی چیز میں آپ الجھے رہیں گے. اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے تاکہ وہ جو آپ نے امیر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتایا کہ یہ اس کی طرف سے بھی تو امتحان ہے کہ ہم بار بار اس کی طرف جا رہے ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کسی پریشانی میں ہوتے ہیں اور فوراً ایک جملہ آتا ہے پروردگار رحم فرما, مالک دو جہاں رحم فرما, یا ان کے وسیلوں کو ائمہ اہل بیت کو یاد کرتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ امتحان پریشانی ہونی ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. آپ نے پوچھا کہ اگر کوئی ایسی پریشانی یا مشکل آپ پر آ جائے یا کوئی معذوری, کوئی ایسی آپ کے بچوں کے ساتھ کوئی تکلیف ہو تو اس کو جوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کے اعمال کے ساتھ. میں بہت سمپل سی بات کر دوں گی. مثال کے طور پہ دو ہسبینڈ وائف ہیں, میاں بیوی ہیں, اور ان کا بچہ ہوتا ہے وہ تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے. اب جو خاندان والے ہیں اور وہ اللہ اکبر تم لوگوں نے کوئی ایسا عمل کیا ہے, اللہ سے ابھی بھی وقت ہے توبہ کر لو, تم لوگوں کو تو ایسی اولاد ملی ہے. یہ ایک جو ہے نا جملہ جو ہے ان کے لیے ایک تو وہ پہلے ہمیشہ کے لیے ذہن میں وہ رہتا ہے, اور پھر جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے ساتھ وہ جملہ مسلسل چل رہا ہوتا ہے, اور انسان اندر ہی اندر جو تکلیف کا شکار ہوتا ہے, ظاہر نہیں ہو سکتی, کڑ رہا ہوتا ہے اندر ہی اندر. دیکھیں پہلی بات تو یہ اس کا تعلق نہ پریشانی سے نہ کسی اور چیز سے, اس کا تعلق ہے شعور کے فقدان کے ساتھ. اتنا شعور نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ انسان پہلے خود اپنی کیپیسٹی میں بیٹھ کر دیکھے کہ میں ہوں کون, میں کون ہوتا ہوں یہ بات کرنے والا. کیا مجھے پتا ہے کہ پروردگار کیا کر رہا ہے؟ میں یہ بیٹھ کر ڈیسائیڈ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال کے پیچھے حکمت کیا ہے. ہاں میں یہ ڈیسائیڈ کروں گا میں کون ہوتا ہوں, میں خود کون ہوں. پہلے مجھے اپنا پتہ تو چلے. اتنی بڑی کائنات پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر, اس میں سب سے چھوٹا سیارہ, اس میں ہم زندگی گزار, اس کے بھی کہیں کسی خطے کونے میں رہتے ہیں, اور کہیں مطلب ہم ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اگر کائنات کا موازنہ کیا ہم کچھ بھی نہیں. ہم بیٹھ کر اس پوری کائنات کے مالک کے لیے فیصلہ کر رہے تھے, اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا, ہم کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے. میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کوئی اجر بتا دیں ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں. اب وہ ایک معصوم بچہ ہے, وہ تو دنیا میں جب آیا ہے تو اس طرح کی کوئی کمی لے کے کوئی بیماری لے کے آیا اور وہ اسی طرح رخصت ہو جاتا ہے. اس کا اجر کیا ہے اس ماں باپ کو جنہوں نے اس کو پرورش دی, بڑا کیا, اپنی پوری زندگی لگا دی, اور اس بچے کے لیے جو جتنے عرصے وہ زندہ رہا وہ تکلیف میں رہا ہے. دیکھیں اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی روایت بتاؤں گا, اور یہ تو بہت دور کی بات ہے, اس سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. روایات میں ملتا ہے, ہمارے یہاں فقہ جعفریہ میں روایات میں ملتا ہے, جو بچہ دنیا میں نہیں آتا, جو ساکت ہو جاتا ہے, وجود تو رکھتا تھا, ایگزسٹ تو کرتا تھا, لیکن آ نہیں پایا, اللہ نے اسے روح بخشی. اب وہ روح کہاں جائے گی؟ جب چلی گئی یہاں سے, ادھر آئی نہیں اور چلی گئی, تو وہ کیا کرے گی؟ روایات میں ہے کہ وہ بچہ جو دنیا میں نہیں آتا, ایک درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے ماں باپ کو, وہ مسلسل ماں باپ کے لیے مغفرت کر رہا ہوتا ہے, وہ جنت کی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے, پروردگار میرے ماں باپ کو ادھر اس جنت میں لیا جہاں پر میں ہوں. تو یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ بچہ ہوا اور وہ معذور رہا اور ماں باپ تکلیف میں رہے. ایک بچہ آیا نہیں, اس نے کیا دعائیں کی؟ تو جو اس طرح چل رہا ہے تو کیا پروردگار اسے بغیر اجر کے چھوڑ دے گا؟ میں مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا, پریشانی سے باہر نکلنے کے لیے, اپنے دل کو تشفی دینے کے لیے, ایک تو آپ نے وظائف کے عنوان سے بھی کوئی شے ضرور بتانی ہے تاکہ ایک تحفہ ہو جائے سننے والوں کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے. اور دوسرا آپ نے یہ بتانا ہے کہ پریشانی میں مبتلا افراد کی مدد جو ہے وہ کتنی ضروری ہے, کہ ہم خود بھانپ لیں کہ ہمارے آس پاس کوئی پریشان ہے تو ہم نے اس کی مدد کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے جس مرض کو چھیڑ دیا ہے اس کے علاج بھی کئی ہیں. کچھ علاج آپ کو وہاں سے مل گیا, کچھ یہاں سے مل گیا. اب ظاہر ہے مجھے کوئی ایسی دوائی بتانی ہے کہ جو ان دونوں نے, آپ تو انجیکشن ہی لگائیں گے ڈائریکٹ. دیکھیں کہ جب ہم اپنی خواہشات, اپنی ذاتیات کو مقدم رکھیں گے تو پریشان رہیں گے. اس کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہماری حدود کیا ہیں, ہمارا دائرہ کار کیا ہونا چاہیے, اور ایک مسلمان کو کس طرح اپنی زندگی گزارنی چاہیے. امام جرجانی کی کتاب تعریفات, اس کے صفحہ نمبر 126 پہ لکھا کہ اگر کوئی شخص اپنی قسمت پر, اپنی تقدیر پر راضی ہو جائے, اسی پہ صبر کر کے بیٹھ جائے, تو فرمایا کہ وہ بندہ پریشان نہیں ہوگا. اسی طرح رسالہ کشیریہ ہے, اس کے اندر امام کشیری نے لکھا, باب القناعت ہے, صفحہ 197 پہ, کہ آپ کے پاس اگر روز مرہ کی یعنی کہ روزانہ کی بنیاد پر استعمال ہونے والی چیزیں یا اشیاء نہ بھی ہوں, تب بھی یہ کہیں کہ اگر اللہ نے مجھے یہ حالت دی ہے تو میں اس حالت پر بھی خوش ہوں, تو بھی کامیاب ہیں. اچھا,
امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم 4 جلد صفحہ 200 یہ لکھا گیا ہے کہ آپ کے پاس اس وقت پر کچھ نہیں ہے، وقت آ گیا، کھانے پینے کے لیے مہیا نہیں ہے، پریشانی آ گئی ہے، تو اس وقت صرف اتنا کہنا ہے کہ جس خدا نے مجھے بھیجا ہے کائنات میں وہ خدا مجھے کھلا بھی دے گا، پلا بھی دے گا، عطا بھی فرما دے گا، تو یہ ساری پریشانیاں ختم ہیں۔ اچھا، قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ ہے، سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 173، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ لوگ بہت پریشان ہیں، یعنی کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، کمانے کے لیے کہیں نہیں جا رہے، صرف اپنے آپ کو محصور کر کے رکھے، اپنے آپ کو بند کر کے رکھ دیا ہے، اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں رکھ دیا ہے کہ اس دربار سے کہیں نہیں جائیں گے، بس ہم اللہ اللہ کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تعرفہم بسیماہم، ایسے لوگ سوالات نہیں کریں گے، اپنا حال جا کے نہیں بتائیں گے میں بہت پریشان ہوں جی، گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے پینے کے لیے۔ فرمایا کہ یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے چہروں کو پڑھیں، ان کی پیشانیوں کو دیکھیں، ان کے حالات کو دیکھ کر اندازہ لگا لے کہ ہمارے اس بھائی کو کسی چیز کی ضرورت ہے جی۔ اور جب اس کیفیت کے اندر آپ پہنچ جائیں گے کہ سامنے والے کا چہرہ پڑھنے لگ جائیں گے، تو فرمایا کہ پہلے نمبر پر تو ایک کہ من عرف نفسہ، اپنے آپ کو پہچانو گے تو سامنے والے کی سمجھ آئے گی، اپنے آپ کے اندر کچھ ادراکات حاصل کرو گے تو سمجھ آئے گی۔ جب اس طرح کی کیفیات والے لوگوں کی جا کے مدد کرو گے تو تم دنیا کے اندر بھی آسانیاں پالو گے، قبر میں بھی آسانیاں اور آخرت میں بھی آسانیاں۔ اچھا، وظائف کی طرف جانب ضرور میں چاہوں گا کہ آپ کا اشارہ ہو جائے کہ وظیفہ کوئی ایسی دعا، اس میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں، آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں، بالکل مختصر وقت رہ گیا۔ اچھا، اس کے اندر میں وظیفہ بتاؤں گا، لیکن جو میں تیاری کر کے ہیں وہ بات بھی بتاؤں گا۔ اچھا، وظیفے میں یہ بات ہے کہ جب آپ دعائیں مانگے نا تو دعا میں صرف اتنا کہہ دیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کیا بات، یا اللہ دنیا میں میرے لیے جو اچھا ہے نا وہ عطا فرما دے، آخرت میں بھی جو اچھا ہے وہ عطا فرما دے۔ پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ قرآن نے تو کہا ہے کہ ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض۔ اب دوسرا علاج بتا رہا ہوں کہ لوگ پریشان، اپنے آپ کو پریشان رکھتے ہیں ہر بندہ۔ اچھا، سورۃ النساء ہے، اس کی آیت نمبر 32 ہے، اللہ نے سمجھا دی ہے، فرما دیا ہے کہ نہ تمنا کرو تم اس کی جو تمہارے بعض کے پاس ہے، یعنی تم میں سے بعض کو اگر کوئی فضیلت ملے کہ گاڑی ہے، بنگلہ ہے، کوئی بڑے عروج اور ترقی پر جا رہا ہے، تو میں یہاں بیٹھ کے اس کو دیکھوں کہ ہاں یہ تو بہت عروج اور ترقیاں پا رہے ہیں، میں ایسے بیٹھا ہوں۔ اب اس کو دیکھ کے بندہ پریشان بھی ہو گیا، حسد بھی آ گیا، دل میں بغض بھی آتا رہا ہے۔ قرآن نے منع کیا ہے اس بات سے کہ آپ کو جس حال میں رب نے رکھے اس حال میں آپ خوش رہیں، جس حال میں۔ اور یہاں پر ایک روایت ہے جو میں بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں تو بہت غریب ہوں، میں تو مالدار نہیں ہوں، لیکن جو روایت آپ کو بتا رہا ہوں بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 6446 اور مسلم کے حدیث نمبر ہے 2420 اور ترمذی کے اندر حدیث نمبر ہے 2373، ابن ماجہ کتاب الزہد کے اندر حدیث کو لایا گیا ہے 4137۔ روایت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالداری یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس وہ جی مال ہو، بڑے بڑے بنگلے ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، یہ تو مالداری ہے ہی نہیں۔ حضور پھر کیا مالداری ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مالداری تو آپ کے دل کی ہے، آپ کے دل کے اندر اگر غیر کے مال کا خیال آ جاتا ہے تو آپ فقیر ہیں۔ اگر آپ غیر کا مال بھی دیکھ رہے ہیں، ہر چیز آپ کے سامنے ہے، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ میرا سر جھکتا ہے خدا کے لیے، دل جھکتا ہے مصطفیٰ کے لیے، یا اللہ جس حال میں تو نے رکھا ہے میں راضی ہو گیا ہوں۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، سلامت رہیں۔ اور یہ جو جملہ تھا وہ اتنا قیمتی تھا کہ سر جھکتا ہے خدا کے لیے اور دل جھکتا ہے مصطفیٰ کے لیے۔ اب یہ دل جھکاتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور سرکار کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول کا ہدیہ پیش کریں گے جناب بدر منیر قادری۔ میں بہت شکر گزار ہوں مفتی عابد رضوی صاحب آپ کا، بہت شکر گزار ہوں علامہ شاہ یار نقوی صاحب، اور بہت بہت شکریہ مفتی زاہد اسلم صاحب، اور آپ کی تیاری کا بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ جی۔ موضوع بڑا اچھا تھا، اس حوالے سے کلام پیش کرتا ہوں۔ دل بے چین نو چین دلوڑے، دل بے چین نو چین دلوڑے، سانو میم تین دلوڑے، دل بے چین نو چین دلوڑے، دل بے چین نو چین دلوڑے، تے جنت تینوں
جان دیاں گے جنت تینوں جان دیاں گے پر حیدر دے سین دلوڑے پر حیدر دے سین دلوڑے علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں بتاؤ نا علی والو میری تلوار کیسی ہے پر حیدر دے سین دلوڑے سانو میم تین دلوڑے دل بے چین نو چین دلوڑے سج گئے گھر گھر دسترخوان رمضان